बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हमें देखना है मज़मून नवीसी का सवाल और हमारा मौजू है इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। मज़हब की तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की तारीख़ पुरानी है। मज़हब से मुराद क्या है? मज़हब से मुराद खुदा ताला की तरफ से इंसानों को रहनुमाई के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए बताए जाने वाले, सिखाए जाने वाले, भेजे जाने वाले अहकाम हैं। वो अहकाम जो अल्लाह ताला ने अपने पहले पैगंबर और पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़तमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 अम्बिया के ज़रिए इंसानों तक भेजे। ये वो अहकाम हैं कि जिनके ज़रिए से बेहतरीन ज़िंदगी दुनिया में गुजारी जा सकती है और इसके नतीजे में अपनी आखिरत को भी संवारा जा सकता है। मज़हब की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में इतनी ही है जितनी आप समझ लीजिए कि इंसान के जिस्म में दिलो दिमाग की अहमियत है। इन दो आज़ा के बग़ैर जिस तरह ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है, बिल्कुल इसी तरह मज़हब के बग़ैर इंसान ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है। अगर कोई इंसान मज़हब के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो उसकी हैसियत इसी तरह है जैसे एक गोश्त के लौथड़े की अहमियत है, जिस तरह एक जानवर की अहमियत है इस दुनिया में, कुछ ऐसी ही ज़िंदगी उस इंसान की ज़िंदगी भी कहलाएगी कि जो मज़हब के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहा होगा। क्योंकि मज़हब ही है कि जो दुनियावी और उखरवी तौर पर हमारा रहनुमा भी है और हमारा मुहाफ़िज़ भी है। आपके सामने शेर लिखा है कि हम नशीं कहता है कुछ परवाह नहीं, मज़हब गया। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये गया तो सब गया। तो इंसान की ज़िंदगी में हम मज़हब की अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई मज़हब से महरूम हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी की बुनियाद से महरूम हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप बुनियाद के बग़ैर इमारत बनाइए तो वो किसी भी लम्हे धड़ाम हो सकती है, गिर सकती है, ज़मीं बोस हो सकती है, मुनहदम हो सकती है। बिल्कुल यही मामला हमें इंसानी ज़िंदगी में मज़हब की अहमियत के हवाले से नज़र आता है। और मज़हब और खुदा पर यकीन, आप इन्हें मुतरादिफ़ात समझ सकते हैं, क्योंकि मज़हब से मुराद ये नहीं ली जा सकती कि इंसान के ज़हन ने इसको तख्लीक कर दिया तो हमने इसको मज़हब का नाम दे दिया। इंसान ने कोशिश की, इंसान ने गौर व फ़िक्र किया, इसके नतीजे में उसने कोई तरीक़ा, कोई नज़रिया बना लिया तो हम उसको मज़हब का नाम दे दें। मज़हब तो वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया में उतारा, और ये कोई सकाफ़त पे मबनी चीज़ नहीं है, ये रिवायात पे मबनी चीज़ नहीं है। ये हकीकी मानों में अल्लाह के यानी खालिको मालिके कायनात के अहकामात हैं, उसकी जानिब से मिलने वाली रहनुमाई है। जो लोग मज़हब पर यकीन रखते हैं ला महला खुदा पर यकीन रखते हैं। जो लोग खुदा पर यकीन रखते हैं यकीनन वो मज़हब पर यकीन रखते हैं। वो तमाम मामलात में अल्लाह ताला की ज़ाते मुबारका से रहनुमाई लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने माशरे को अदलो इंसाफ और अखलाक व किरदार के उन उसूलों पर चलाने और संवारने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह ताला ने अपने कमोबेश 1,24,000 अम्बिया के ज़रिए दुनिया में भेजे हैं। वो लोग, वो अक़वाम जो अल्लाह ताला की ज़ात पर, जो खुदा की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, वो तमाम अखलाक व आदात जो अखलाक हसना कहलाते हैं वो उनसे महरूम रह जाते हैं। और जैसा कि पहले भी आपके सामने अर्ज़ किया गया कि हम कैसे कह सकते हैं कि फिर वो लोग इंसान वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि तकरीबन जानवर ही वाली ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी को कहा जा सकता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर बहुत से अम्बिया उतारे। हमने बात की कि कमोबेश 1,24,000 अम्बिया को अल्लाह ताला ने भेजा इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो मज़ाहिब, जो सहाइफ़, जो कुतब अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई वही दुरुस्त हैं। उनके अलावा अगर कोई ये कहता है कि ये तरीक़ा मैंने ईजाद कर दिया, मैंने दरियाफ़्त कर लिया, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो उन्हें दुरुस्त नहीं समझा जा सकता। दुरुस्त और सही रास्ते पे चलाने वाले मज़ाहिब फ़कत वही हैं जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, जिन्हें इल्हामी मज़ाहिब कहा जाता है।
ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی تبلیغ میں ہمیں جو چیز واضح طور پر نظر آتی ہے وہ ہے انصاف، مساوات، خلوص، سادگی، نیکی۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو تمام انبیاء نے مذاہب پہنچائے ہیں، تمام الہامی مذاہب پہنچائے ہیں، ان کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ان تمام مذاہب کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا خالق و مالک نہیں ماننا۔ تو یہ تمام الہامی مذاہب یہی پیغام دیتے ہیں کہ تمہارا بنانے والا بھی وہی ہے، تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے، تمہیں دنیا میں زندگی گزارنے کے مواقع دینے والا بھی وہی ہے، اور تمہاری آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے والا اور آسان بنانے والا، آسائشات دینے والا فقط وہی ہے اللہ، جس نے یہ تمام مذاہب بھیجے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے طویل عرصے تک کوئی نیا مذہب نہیں بھیجا، کوئی نیا پیغمبر نہیں بھیجا، تو انسانیت جو کہ بڑی جلدی مائل ہو جاتی ہے بدی کے راستے کی طرف، اس انسانیت نے دوبارہ سے انہی کفر و شرک کے تمام معاملات کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا جن سے پہلے کے تمام انبیاء نے انسانوں کو روکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر، ختم المرسلین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر دنیا پر بھیجا اور اپنی رحمت کو دنیا پر حاوی کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اسلام کو لا کر لوگوں کو ایک نئی روشنی سے متعارف کروا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ذریعے وہ لوگ جو اندھیروں میں ڈوب چکے تھے وہ دوبارہ سے نور میں اور روشنی میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نافذ فرمایا، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تم پر سچی کتاب اتاری جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے توریت اور انجیل اتاری، ان میں لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور پھر اس نے فرقان قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اسلام کسی قوم کا نام نہیں ہے، اسلام کسی برادری کا نام نہیں ہے، اور اسلام کا تعلق پیدائش سے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جو نور ایمان کا متلاشی ہے، جو صراط مستقیم پہ چلنے کا خواہش مند ہے، وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر دنیا میں سیدھی اور درست زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت کی فلاح پا سکتا ہے، کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، وہ ایک ایک حرف کے ساتھ ہمارے پاس درست طور پر پہنچائے۔ آپ لوگوں نے اس حوالے سے اکثر ایک شعر بھی سنا ہوگا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ وہ کامیابی کا گر کیا ہے؟ وہ کامیابی کا گر دین اسلام ہے، اور اس کی کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اسلام ایک مکمل ترین ضابطۂ حیات اور ضابطۂ اخلاق کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی معاشرتی طور پر دیکھ لیجئے یا معاشی طور پر، سماجی طور پر دیکھیے یا سیاسی طور پر، دنیاوی طور پر دیکھیے یا اخروی طور پر۔ آپ کو اگر کسی ایک مذہب سے زندگی کے ایک ایک کونے، ایک ایک گوشے، ایک ایک لمحے کے حوالے سے کامل رہنمائی مل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کے لفظی لغوی معنی تو امن و سلامتی کے ہیں، لیکن اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ احکام الہی کی پابندی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے خالق و مالک ہیں، انہوں نے انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو، تمام معلوم اور جو جہان ہمیں نہیں معلوم، ان تمام جہانوں کو بھی پیدا فرمایا۔ وہی سب سے بہتر جاننے والی ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہترین رہنمائی فراہم کرنے والی ہستی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات عطا فرمائے ان سے بہتر کوئی احکام ہو نہیں سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور راستہ بتایا اس سے بہتر کوئی طریقہ اور راستہ ہو نہیں سکتا، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ اس راستے کا نام ہے دین اسلام، اور ہمیں اس میں چنداں شبہ نہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے
کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامل نمونہ ہدایت ہے اور یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے لیے ہمیں اسلام سے مکمل طور پر رہنمائی حاصل نہیں ہوتی۔ تمام تر وہ معاملات جن کا ایک انسان کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور نفسیاتی طور پر یا کسی بھی اعتبار سے زندگی میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کے لیے رہنمائی اسلام نے فراہم کر دی ہے، اور یہ رہنمائی قیامت تک کے لیے دی گئی ہے۔ یہ دین اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین دین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں تو دین ہے ہی اسلام۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام الہامی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری شریعت بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا، یہ مکمل مذہب ہے اور اس کی کتاب مکمل ہے، یہ شریعت مکمل ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام مکمل طور پر انسانوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ ذات بابرکات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اور صرف یہ انسانوں کے کہنے کی بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کامل رہنمائی موجود ہے، اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کامل ہے، اس کے کامل اور مکمل ہونے میں کسی کو ذرہ برابر کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ ذات مبارکہ ہیں کہ جن سے زندگی کے ہر پہلو کے لیے، زندگی کے ہر وقت کے لیے، زندگی کی ہر کیفیت کے لیے ہر انسان کو کامل رہنمائی مل سکتی ہے، اور اسی کا نام تو اسلام ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کامل ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے اور کامل ترین نمونہ ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس حوالے سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کریں، یعنی اللہ کے تمام احکامات کو مانیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت بھی رکھیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کے اوپر کما حق ہو نافذ کرنے کی مکمل کوشش بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت۔ جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اگر دنیا میں گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے اور دکھائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دو، کبھی گمراہی میں نہیں پڑو گے۔ اور اسی چیز کا نام تو اسلام ہے، اور اسی چیز کو تو ہم مکمل نمونہ حیات اور ضابطۂ حیات قرار دے رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی وہ ذات ہے کہ جس کی محبت سے ہم دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کر سکتے ہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ دیکھنے میں ایک ذات، لیکن وہ کیسی ایک ذات کہ کامل ترین ذات۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو دیکھ لو تمہیں رہنمائی مل جائے گی۔ اسلام وہ دین ہے جو عالمگیر دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل جو ادیان بھیجے تھے، جو شریعتیں بھیجی تھیں، وہ مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص قبائل کے لیے، مخصوص حالات کے لیے، لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تب سے لے کر قیامت کی گھڑی برپا ہو جانے تک تمام انسانوں کے لیے عالمگیر رہنما بنا کر بھیجا۔ یعنی اسلام دائمی مذہب بھی ہے اور عالمگیر مذہب بھی ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی انسان رہنمائی چاہتا ہے تو اسلام اسے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اسلام تمام انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا۔ اس حوالے سے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخاطب ہو کر کیا کہا؟ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے بھی موجود لوگ ہیں تمام لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی کامل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام احکامات دے کر دنیا میں بھیجا۔ اب آئیے مزید کچھ نکات کے لیے ہم اگلے بورڈ پہ چلتے ہیں۔ اسلام تب تک کے لیے محفوظ دین ہے جب تک انسانیت ہے، جب تک دنیا ہے، جب تک قیامت آ نہیں جاتی۔ اور اس کے محفوظ دین ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو جو کتاب دے کر بھیجا ہے، وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حفاظت میں لے رکھی ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور بلا شبہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کیا شبہ ہو سکتا ہے کسی انسان کو اس بات میں کہ جس چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے وہ تو قیامت کی گھڑی تک محفوظ ہے، بلکہ اس کے بعد بھی محفوظ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام ہی وہ محفوظ دین ہے، وہ زندہ دین ہے جو اب ہمیشہ تک رہے گا اور ہمیشہ انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ دین اسلام کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس دین میں مساوات ہے، اس میں کوئی طبقاتی تفریق کسی بھی اعتبار سے نہیں رکھی گئی، حتیٰ کہ انسانوں کو یہ فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا کہ کون کتنا نیک ہے، کون کتنا نیک نہیں ہے۔ اس بات کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، اور اس کا پتہ بھی قیامت کے روز چلے گا۔ اس دنیا میں تو کوئی بھی کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ پتہ تو قیامت کے روز چلے گا کہ کس کی نیکیاں اللہ نے کتنی مقبول کیں، اور اللہ نے کس کی نیکیوں کو اس کے منہ پر دے مارنے کا فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کو کس کی نیکیاں پسند نہیں آئیں۔ تو اس دنیا میں مساوات قائم کی ہے، کسی ایک کو کسی دوسرے پر کسی قسم کی کوئی فوقیت، کوئی برتری نہیں دی گئی، کسی ایک کو کسی دوسرے سے کمتر نہیں کہا گیا۔ تو اسلام ہی وہ دین ہے جس نے صحیح معنوں میں انسانوں کو انسانوں کے برابر رکھا، کسی کو رنگ و نسل کی بنیاد پر، کسی کو وطن و زبان کی بنیاد پر، کسی کو کسی بنیاد پر دوسرے پہ کوئی ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بلا شبہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور پرہیزگاری کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اس کا فیصلہ تو اللہ ہی کی ذات کرے گی کہ کون حقیقت میں کتنا پرہیزگار ہے۔ ہاں البتہ دنیا میں مساوات کو لوگ قائم نہیں رکھتے، لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہاں اگر کوئی صحیح معنوں میں اسلام کے طریقے پہ چلنے والا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان تفریق نہیں ڈالتا، وہ لوگوں کو برابری کے اصولوں پر پرکھتا ہے، اور وہ تمام جاہلانہ رسوم جن کی بنیاد پر لوگوں کو ایک دوسرے سے کمتر یا برتر سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ کسی کے پاس موجود محلات ہوں، چاہے کسی کے پاس موجود جانوروں کی تعداد ہو، چاہے کسی کا رنگ ہو، کسی کی زبان ہو، کسی کا قبیلہ ہو، کچھ بھی ہو، اسلام کے نزدیک یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اسلام کا ایک اور کمال یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کے تمام طبقات کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ بالخصوص اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے معاشرے کی صورت حالات پہ نگاہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں تمام طاقتوروں کو ہر قسم کے حقوق حاصل تھے، البتہ کسی کمزور کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ ان کے ذمے اگر کچھ تھا تو وہ صرف اور صرف طاقتوروں کی خدمت کرنا، بلکہ یوں کہا جانا چاہیے کہ جانوروں کو بھی شاید کچھ زیادہ حقوق حاصل تھے انسانوں کے بعض طبقات کے مقابلے میں۔ ان میں بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو عورتوں اور غلاموں کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تمام طبقات کے، چاہے وہ کمزور ہیں چاہے وہ طاقتور ہیں، سبھی کے حقوق مقرر فرما دیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ طاقتوروں کو حقوق ملے ہی نہ اور کمزوروں کو حقوق مل جائیں، اور طاقتور کمزور اور کمزور طاقتور ہو جائیں، ایسا اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تو تمام لوگوں کے لیے حقوق مقرر فرما دیے گئے، اور سب کو دوسروں کے حقوق کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ جو دوسرے کا حق ہے وہ تمہارا فرض ہے۔
یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ اسلام کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام میں قوت اور طاقت کا، اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ کسی انسان کو نہیں بنایا گیا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی بھی قوتیں ہیں اور اقتدار اعلیٰ، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر انسانوں کو حاکم مان لیا جائے، اگر انسانوں کو سرچشمہ طاقت مان لیا جائے، اگر انسانوں کو قوت مان لیا جائے، تو وہ تو حدود کو پار کر جاتے ہیں، وہ تو اعتدال اور توازن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ فقط اللہ ہی کی ذات ہے جو انصاف قائم کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے اسلام معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی طاقت ہے تو صرف اللہ کی ہے، اگر تمہیں کسی کا خوف ہے تو صرف اللہ کی ذات کا خوف ہونا چاہیے۔ لوگوں کے خوف کی وجہ سے کبھی برائی کو اپنا نہ لینا، اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے کبھی نیکی کا راستہ چھوڑ نہ دینا۔ جو کام بھی کرو اللہ کے احکام کے مطابق کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کرو۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے انسانوں کو اعلیٰ ترین اقدار سکھائی ہیں، حسن سلوک سکھایا ہے، صدق عمل سکھایا ہے، احترام قانون سکھایا ہے اور کسب حلال سکھایا ہے۔ حرام کے قریب نہیں جانا۔ اگر کمانا ہے دنیا میں رہنے کے لیے، جو کہ لازمی طور پر کمانا ہے، تو وہ صرف اور صرف حلال ذریعے سے۔ اسلام نے ایفائے عہد کو اہمیت دی، اسلام نے قربانی اور ایثار کو اہمیت دی، اسلام نے دیانت کو اہمیت دی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے عدل اور انصاف کو۔ یہ تمام اخلاق حسنہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ بچ کے رہنا ہے جھوٹ سے، منافقت سے، غیبت سے، حسد سے، تکبر سے۔ یہ تمام اخلاق رذیلہ ہیں، ان کا اسلام اور مسلمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اگر تمام انسان یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو دوبارہ سے ایسی جگہ بنا دیا جائے کہ جہاں پہ رہنا ہر کسی کے لیے آسان بھی ہو اور کسی کا دل پریشان نہ ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ انتہائی آسان ہے کہ پوری دنیا اسلام کو پکڑ لے، اسلام کا دامن تھام لے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل شروع کر دے۔ جس دن پوری انسانیت اسلام کو اپنا لے گی، اس دن یہ دنیا دوبارہ سے امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی، اور اس دن یہ دنیا دوبارہ سے رہنے کے قابل ہو جائے گی۔ اس دن انسانوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس دن انسانوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہاں رہنا بھی آسان ہو گیا، اور اب دل میں یہ اطمینان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی اس کوشش کے نتیجے میں ہم آخرت میں بھی آسانیاں اور آسائشیں حاصل کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ امید ہے آپ کو تمام نکات کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔